जनरल इमरान खान को 10 साल सजा हो गई कौमी राज अफशा करने पर, आज उसकी बीवी को सजा हो गई। ये लोगों को चोर चोर कहते रहे, जो आज टीवी पर बैठकर कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? मैं अपने वालिद को जब जेल में मिलने गई, इन्होंने मेरे वालिद को दफ्तर में जेल के आकर मेरे वालिद के सामने मुझे गिरफ्तार किया। नवाज शरीफ ने कहा कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, और आज देख लो। खान साहब कहता था कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, ये भी चोर है। अब मैं क्या कहूँ, जश्न तो नहीं मनाऊंगा, मगर इतना कहूंगा कि खान साहब को खुद तौबा करना चाहिए। क्या आपको मुकफ़ाते अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा? आज मुझे दिली अफसोस हो रहा है कि उसकी अपनी बीवी जो है उसको जेल जाना पड़ रही है। कल शाम तक, कल रात तक अभी तक कलमबंद नहीं हुए थे बयान, उनके बगैर ही जजमेंट अनाउंस कर दी। इस किस्म की हरकत हो रही है। पहले केस में भी यही हुआ, दूसरे केस में भी यही हुआ, तो हम इंशाल्लाह तैयार हैं। एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बानी पीटीआई को 2 दिनों में 2 बड़े धचके लगे। कल उन्हें साइफर केस में 10 साल की सज़ा हुई, और आज तोशाखाना केस में उन्हें और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद सुनाई गई। फैसले के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने के लिए खुद डियाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने रद्द-ए-अमल दिया, कहा जुडिशल सिस्टम को दफन कर दिया गया, बानी पीटीआई ने निज़ाम को एक्सपोज कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ये कहते हैं कि ये जुल्म हुआ है, अवाम हर नाइंसाफ़ी का बदला 8 फरवरी को वोट से लेंगे। बानी पीटीआई को सज़ा पर मरियम नवाज ने भी रद्द-ए-अमल दिया और कहा ये सब झूठे इल्ज़ाम लगाते थे जो आज खुद इन पर सच साबित हुए हैं। ये लोगों को चोर चोर कहते रहे और ये पूरे खानदान समेत चोर साबित हुआ है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि मैं उसकी बीवी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं हूँ, लेकिन एक निज़ाम आसमान से भी जलता है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जो आज टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बताएं क्यों नहीं होना चाहिए था? क्या कानून इस वजह से हरकत में ना आए कि वो वज़ीर आज़म है या वज़ीर आज़म की बीवी है? नाज़रीन, आज के फैसले पर बिलावल भुट्टो का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि आज के फैसले पर मैं जश्न नहीं मनाऊंगा, बानी पीटीआई को तौबा करनी चाहिए। नाज़रीन, आज के फैसले का बानी पीटीआई और उनकी जमात को सियासी तौर पर इस बात में फ़ायदा होगा या नुकसान, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही बानी पीटीआई की बहन ने निज़ाम इंसाफ पर जो सवाल उठाए हैं, क्या वो सवालात जायज़ हैं या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। आज जो पहला और बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए वो कुछ यूँ होगा कि बानी पीटीआई को की जो सज़ा है उससे निज़ाम इंसाफ एक्सपोज हो रहा है या खुद बानी पीटीआई। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने पैनल पर सवाल रखूँ पैनल के सामने, लीगल एक्सपर्ट्स, ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे कि जल्दबाजी में फैसला दिया गया है, इस तरह से नहीं होता कानूनी नुक्ता नज़र से, तो लीगल जो राय है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। फिर मैं सवाल पैनल की तरफ लेकर जाऊँगी। पहले वो सुनवा दें जो माहिर कानून कहते हैं। जी, अव्वल तो इस तरह से तोहफों को बेच देना, मैं समझता हूँ आप तोशाखाना से लेके रख तो सकते हैं, लेकिन आगे बेचना शुरू कर दें जो सऊदी किंग ने या हेड्स ऑफ स्टेट्स आपको देते हैं, तो ये मैं समझता हूँ इसमें बड़ी एक तज़हीक आमेज पहलू है। शदीद इनमें डिफेक्ट्स है, तोशाखाना है, इसमें ना डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस का डिफेंस इनका सुना गया, ना इनका सुना गया ये ना इनकी 342 की जो इनकी क्लोजिंग डिफेंस स्टेटमेंट होती है मुल्ज़म की, उसको लिए बगैर जो फैसला कर दिया जाए वो फैसला स्टैंड ही नहीं कर सकता। वो तो पहले दिन 15 मिनट में सस्पेंड होना चाहिए। माहिर कानून की जो आरा है इस सारे मामले को लेकर वो आपने जानी, और जब ये फैसला आया और आपने हर टीवी स्क्रीन पर, एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर भी स्पेशल ट्रांसमिशन भी देखी, मुख्तलिफ आरा माहिर कानून की भी देखी। अब मैं बुनियादी सवाल नवीद साहब आपसे आगाज़ करने जा रही हूँ। आपके ख्याल में जिस तरह से अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि निज़ाम को एक्सपोज कर दिया बानी पीटीआई ने, लेकिन अब मामलात आपके सामने हैं, सज़ाएँ हुई, उन्हें तोशाखाना के मामले पर सज़ा हुई, उन्हें साइफर केस के मामले पर, क्या आप समझते हैं कि बानी पीटीआई ने सिस्टम को एक्सपोज किया या बानी पीटीआई खुद एक्सपोज हो गए? और साथ ही क्या आपको लगता है कि ये सजाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि इंतखाबात के कॉन्टेक्स्ट में सियासी तौर पर, इंतखाबी तौर पर फ़ायदा होगा या नुकसान? जी नवीद साहब। जी अयाज साहब, ऑडियो इशू आ गया तो इसलिए आपकी तरफ आऊँगी, यही सवाल आपसे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये दुआ कि आज दुख्तर कायद की वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो डिमांड कर रही थी आज वो कंप्लीट हो गई है बिल्कुल।
ان کی ڈیمانڈ تھی کہ گرفتار کیا جائے، گرفتار کر لیا گیا، جیل جائیں، جیل چلے گئے، اس کے بعد سزا دی جائے، سزا دے دی گئی، اس کے بعد نااہلی کے لیے کہا گیا، نااہلی بھی ہو گئی، اور چونکہ وہ خود جیل گئی تھیں قائد کے ساتھ، تو اس لیے آج وہ عمران کی بیگم بھی چلی گئیں، تو وہ بالکل لیول ہو گیا، اب وہاں تو معاملہ ٹھیک ہو گیا. اور غالباً اسی لیے جلدی بھی کی گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جن کو میں پابشیر کہتا ہوں، وہ جج صاحب، وہ تو بیچارے بیماری کی چھٹی بھی لینا چاہ رہے تھے، اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ان کو ادھوری چھوڑنی پڑی سماعت، لیکن پھر آج انہوں نے فیصلہ دے دیا. اور وہ مکالمہ یاد ہے، وہ جب وہ مجھے لگا کہ وہ کوئی سلطان رائی کی فلم شاید وہ کوئی ریوائنڈ ہو گئی اور میرے سامنے لگ گئی ہے کہ وہ جیلر صاحب جب لے کے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے دھوکے سے لائے ہیں، انہوں نے تو کہا تھا صرف حاضری لگوانی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں فیصلہ سنا رہا ہوں. خیر یہ سارا کچھ ہو گیا. اب ساری ایفرٹ بظاہر تو اسی لیے لگتی ہے کہ ووٹر مایوس ہو جائے، اس کو یہ لگے کہ لیڈر تو گیا 14 سال کے لیے، اور لیڈر کی جو ایج ہے اس کے بعد کہاں اس کو موقع ملے گا کہ آ کے وہ دوبارہ کے الیکشن کیمپین میں آئے اور پھر اس میں حصہ لے، تو اس لیے ووٹ نہ ہی ڈالا جائے. اصل میں پریشرز اتنے ڈالے گئے، یہ خواہش رہی کہ پی ٹی آئی کسی طریقے سے الیکشنز کا بائیکاٹ کر دے، تاکہ آرام سے، جیسے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد صاحبہ آرام سے پھر اقتدار میں آ گئیں کیونکہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا تھا، لیکن وہ پی ٹی آئی والے بڑے ڈھیٹ نکلے ہیں. وہ تمام تر پریشرز کے باوجود انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے الیکشن لڑنا ہے. تو آج کی تاریخ تک اور جو ریئیکشن آ رہا ہے پی ٹی آئی کے، آئی ڈونٹ نو اب ووٹرز کتنی تعداد میں جائیں گے نہیں جائیں گے وہاں، لیکن آج کی تاریخ تک تو وہ ڈٹرمنٹ تو نظر آتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں سے جب بات ہوئی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے تو ووٹ ڈالنے ہر حال میں جانا ہے. اگر حالات یہی رہے، اسی توانائی سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ووٹ ڈالنے جانا ہے، پھر ظاہر ہے تھوڑی مشکل ہوگی، کیونکہ چیزیں، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس ملک میں ہوتا ہی اسی طرح ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہوئے اس میں لوپ ہولز کیوں چھوڑے جاتے ہیں. شاید اس لیے کہ کوئی ریجیم چینج ہوگی نیکسٹ، تو پھر کوئی ہیرو بنانا ہوگا کسی شخص کو جس کو آج معطوب ٹھہرایا گیا ہے. اس طرح کا مجھے لگتا ہے یہ معاملہ، کہ ادروائز کیا ہو جاتا، یہ سزا 2 دن لیٹ ہو جاتی، الیکشن کے بعد ہو جاتی، کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا. لیکن ہیسٹ میں فیصلے کر کے، یہ جج صاحبان بھی مطلب کمال لوگ ہیں. تو بہرحال میں جاتے جاتے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ پابشیر کو اب چھٹی ضرور مل جانی چاہیے، کیونکہ وہ بیمار ہیں سیریس. عامر صاحب جلد بازی میں فیصلہ، قانونی طور پر بہت سے سکم موجود ہیں ماہر قانون کے مطابق، ظاہر ہے میں اس پر لیگلی اس طرح کامنٹ نہیں کر سکتی. آپ کے خیال میں اگر پولیٹیکلی بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نظام واقعی ایکسپوز ہو گیا ہے جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں، یا بانی پی ٹی آئی، اور یہ جو ووٹرز کی بات ہو رہی ہے جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج تک تو ڈٹرمنٹ نظر آ رہے ہیں ووٹر، تو کیا یہ مستقبل میں یعنی 8 فروری کو اس کا فائدہ اٹھائے گی پاکستان تحریک انصاف یا نقصان ہوگا؟ کئی طرح کا آپ کا سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ گرفتاری نہ دیتی تو کہاں جاتی، وہ پولیس کی سیکیورٹی میں تو آ رہی تھی اور جیل آنے کے لیے ہی آ رہی تھی، وہ کوئی لندن سے نہیں آئی تھی مریم نواز کے لیے گرفتاری دینے کے لیے، لہذا لیول تو بالکل نہیں ہے. اپنی اپنی جگہ پہ دونوں کے فیصلے ہیں، وہ کہاں جاتی وہاں سے نکل کے. ہاں رعایت ان کے لیے بن رہی ہے بنی گالہ کے لیے، اور اس کے اوپر پھر ہم بات کریں گے جب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اب ہے بات بالکل جلدی کی گئی ہے جج صاحب کی طرف سے کہ 342 کا بیان جو خان صاحب کہہ رہے تھے میں اپنے کمرے سے اٹھا کے لا رہا ہوں، اور جا کے وہاں بیٹھ کے اڑ گئے کہ نہیں جب تک میرا وکیل نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گا. تو جو لیگل فائدہ ہو سکتا ہے ہائی کورٹ میں بالکل ملنا چاہیے. وہ ہر ملزم کا، آج وہ مجرم ہیں، وہ ان کی بیگم صاحبہ اور شاہ محمود قریشی الگ الگ کیسز میں، تو وہ ہر ایک کا رائٹ ہے کہ اسے ملے. نواز شریف کو بھی ملا، ان کو، ان کی بیٹی کو بھی ملا، ان کے داماد کو بھی ملا. جس طرح سزائیں دی گئی تھیں پھر جب وقت آیا تو بحال ہو گئی. چونکہ پہلے یہ سارے جن کے لیگل جورسپروڈنس آپ نے سنائی تو یہ کہتے تھے کہ 2 سال کی سزا، 3 سال کی سزا تو موقع پہ ختم ہو جانی چاہیے. کیپٹن صفدر کی نہیں ہوئی تھی، ان کی 2 مہینے 17 دن بعد ضمانت ہوئی تھی ہائی کورٹ سے، خان صاحب کو مل گئی تھی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب ہے 14 سال اور 10 سال کی، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈٹرمن کرے گی، جہاں سے ابھی یہ فیصلہ آیا ہے کہ عدت کے دوران نکاح والی بات پہ سٹے نہیں ملا.
سلمان اکرم راجہ صاحب والا فیصلہ آج جو محفوظ ہوا تھا تھوڑی دیر پہلے وہ جاری ہو گیا ہے کہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے، لہذا وہ کیس کل ہے وہ لگے گا۔ ابھی 190 ملین پاؤنڈ والا کل اس پہ فرد جرم لگنے کے امکانات موجود ہیں، وہ بھی کل لگ رہا ہے، یعنی ہماری وہ جو کھمبا ڈیوٹیاں ہمارے رپورٹروں کی لگتی ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر اور اندر اسی طرح لگی رہیں گی۔ اب آ جائیں یہ جو سزائیں ہوئی ہیں اور 14 سال کی جو سزا ملی ہے، وہ سنا ہے کہ مشقت ہوگی تو پھر کرکٹ ہی وہ خان صاحب سکھائیں گے وہاں پہ اور کچھ نہیں، وہ بھی ایک مشقت میں آ جاتا ہے نا، کوئی ایجوکیشن دیتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے، تو قیدی نمبر بھی الاٹ ہو رہے ہیں، سب لباس بھی مل رہے ہیں، چیزیں اب اپنے اس منطقی انجام پہ جا رہی ہیں جو 8 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے۔ بالکل سٹیٹ بات ہے، میں نے کبھی کوئی ابہام نہیں رکھا گفتگو کرتے ہوئے کہ جی آپ 9 مئی کو اگر بھولتے ہیں تو سب کچھ بھول جائیں، جب نہیں بھول رہے تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی سختی میں کمی بیشی نہیں آنی، یہ اخلاقی طور پہ، مالی طور پہ اور ملک کی سلامتی کے حوالے سے تینوں چیزوں میں خان صاحب آج ایک مجرم ہیں۔ ان کو قومی سلامتی پہ کل 10 سال کی سزا ہوئی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، اور شاہ محمود کو ان کی بیگم صاحبہ کو اور انہیں چوری پہ بھی ہوئی، کرپشن پہ بھی ہوئی، چھپانے پہ بھی ہوئی کہ گفٹس انہوں نے جو لیے وہ درج ہی نہیں کیے، یہ ایک چوری ہے، قیمت کو چھوڑ دیں کمی بیشی کی، یہ اپنی جگہ پہ۔ پھر جو اخلاقی طور پہ ہمالیہ جتنی بلندی میں کہتا ہوں خان صاحب کے دعوے تھے کہ یہ جس وقت جو آج ہم کہہ سکتے ہیں جرم کر رہے ہوتے تھے اس وقت دوسروں کو بھاشن دیتے تھے، چور ڈاکو، جو بلاول کی آپ نے گفتگو سنائی تو انہوں نے بڑے ہی مدلل انداز میں ٹھیک کہا کہ یہ مکافات عمل ہے۔ اب اس پہ مجھے اور آپ کے تجزیے میں اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی یہ ٹائمنگ کیوں، یہ جلدی کیوں، تو یہ فائدہ ان کو مل سکتا ہے جب اپیل لگے گی، اور مجھے اپیل فوری طور پہ لگتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی، پہلے تو نوٹس ہی ہوں گے، جب لگیں گے پھر دیکھا جائے گا۔ یہی بشیر صاحب کی سزائیں ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کے اندر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی ہیں، بحال ہو جائیں گے۔ ہم جس طرح یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف مجرم نہیں رہے، باعزت بری ہوئے، مریم نواز بھی ہوئی، جب یہ بری ہو جائیں گے تو ہیں، میں اس پہ بالکل بات کروں گا کہ جو لوگ کرپٹ نواز شریف، ہمارا چینل نہیں، جنہوں نے یہ کام کیے تھے، چور نواز شریف، مجرم نواز شریف لگایا کرتے تھے، آج ان کے لیے ہے کہ جناب اب کیا کریں گے آپ۔ صحیح جی نوید صاحب ظاہر ہے معاملات ہیں، اور آپ اپنی خبروں میں، اپنے تجزیوں میں، ظاہر ہے ایک ٹی وی چینل کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی پارٹی کی طرف اس کا جھکاؤ نظر نہ آئے، نہیں ہونا چاہیے۔ آلدو اب تو بہت ساری چیزیں تقسیم کا شکار نظر آتی ہیں، ماہر قانون بھی تقسیم کا شکار، صحافت بھی تقسیم کا شکار، ہر طرف ہی تقسیم ہی نظر آتی ہے۔ لیکن نوید صاحب جو سوال ہمارا، آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی میدان میں؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ جب یہ کہہ رہی ہیں کہ سسٹم کو ایکسپوز کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے، ان کے بھائی نے، اور ساتھ انہوں نے گلہ بھی کیا ہے کہ یہ وکلا نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا لیکن وہ اس طرح سے ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ نوید صاحب اچھا، دعا فائدہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا، میں ڈیفینیٹلی فائدہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید جو ہے اس طرح سے پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی ایز اے جماعت جو ہے بحیثیت جماعت تو الیکشن نہیں لڑ رہی، آزاد حیثیت میں اس کے امیدوار جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہ ہے، دیکھیں یہ فلم جو ہے، یہ ڈرامہ جو ہے، یہ 76 برس سے پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے۔ 76 برس سے پاکستان کے کروڑوں عوام کے نمائندہ لوگوں کو، ان کے منتخب کیے ہوئے لوگوں کو کبھی جوڈیشل مرڈر کرا دیا جاتا ہے، سولی چڑھا دیا جاتا ہے، کبھی ان کو جو ہے وہ عدالت سے نااہل کروا دیا جاتا ہے، کبھی ان کو پاناما کے نام پہ جو ہے وہ نااہل کر کے نکال دیا جاتا ہے، کبھی ان کو جو ہے وہ اٹک کی جیل میں جو ہے اٹک کے قلعے میں جا کے بند کر دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ ان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ عوام کے ساتھ ایک مذاق ہے، یہ کروڑوں عوام جو ان کو منتخب کر کے لے کے آتے ہیں، کیا یہ ہمارے منتخب کیے ہوئے لوگوں کی یہ حیثیت ہے کہ ان کو اس طرح سے اٹھا کے پھینک دیا جائے؟ کبھی کسی کو جوڈیشل مرڈر کسی کا کروا دیا جائے، کسی کو جو ہے وہ اٹک کے قلعے میں ڈال دیا جائے، کسی کو جو ہے وہ سپریم کورٹ سے نااہل کروا دیا جائے، کسی کو جو ہے وہ اڈیالہ میں، اور ابھی یہ عمران خان صاحب کی جو مشکلات ہیں وہ کم تو نہیں ہوئی، ابھی تو آگے یہ تو شروعات ہیں، اور یہ ہم سب دیکھ رہے تھے، اٹ واز رائٹنگ آن دی وال، سب ہمارے سامنے تھا، ہم ہی یہیں تجزیوں میں بیٹھ کے ہم نے یہ بات کی کہ وہ پریشر ڈالا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے اوپر کہ پی ٹی آئی کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی خود ہی جو ہے وہ وڈرا کر لے، اور الیکشن تو پھر آبویسلی
اگر پی ٹی آئی وڈرا کرتی تو الیکشن کی کریڈیبلٹی تو ہونی تھی. آج میں دیکھ رہا تھا کہ نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے لیسٹ کریڈیبل الیکشن یہ ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. تو یہ فلم چلتی آ رہی ہے. ہمارے سیاستدان, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح سے ریاکشن دیا, پھر مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے ریاکشن دیا, کل آپ کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا تھا. آپ کو سبق سیکھنا چاہیے. آپ لوگ عوام کے نمائندے ہیں, آپ جمہور کے نمائندے ہیں, آپ کو منتخب کر کے ایوان میں جمہور بھیجتا ہے. تو آپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کسی کی بیساکھی بن کے, یعنی وہ جو جمہوریت کے اوپر جس طرح سے جمہوریت کو نقصان جو طاقتیں پہنچانا چاہتی ہیں, ان کے اعلی کار بن کے, ان کو کاندھا دے کے, ان کو سہارا دے کے, اپنی ہی جو سیاستدان ہیں ان کے خلاف جو ہے اس طرح کے, تو جو کیسز جس طرح کی سزائیں ہو رہی ہیں, اگین لیگل پوائنٹس ان کے تو وہ قانونی ماہرین ہی بتا سکیں گے, لیکن جس طرح سے ہو رہی ہیں وہ بڑی سرعت کے ساتھ ہو رہی ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں. اور جو ہم پہلے بھی اسی شو میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے تھے, یہ بار بار ہم نے ڈسکس کیا کہ جی 8 فروری سے پہلے عمران خان صاحب کو سزا دلوانی ہے تاکہ پی ٹی آئی کا, دیکھیں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم نہیں ہوا. ہاں, یہ جس طرح سے آپ کر رہے ہیں, جس طرح سے ان کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, یہ پروسیکیوشن نہیں, یہ پرسیکیوشن ہے. میں یہ کہوں کہ ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. تو جب آپ پرسیکیوٹ کرتے ہیں, پروسیکیوشن کا وہ ایک اتنا بلیٹنٹ ہے یہ اس دفعہ کہ وہ ایک فساد بھی نہیں سامنے کہ جی یہ پروسیکیوشن ہو رہی ہے. تو اگر آپ پرسیکیوشن کریں گے تو اس سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے لوگوں کی ہمدردی بڑھے گی. وہ لوگ بھی جو پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں ہیں, ان کا بھی جھکاؤ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہو جائے گا. ہوگی. فیصل صاحب, آپ اتفاق کریں گے کہ اس طرح سے جو سکم نظر آ رہے ہیں معاملات میں, تو یہ پی ٹی آئی کی ہمدردی کی طرف معاملات لے کر جائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نقصان ہوگا؟ ظاہر ہے ان کو سزائیں ہوئی ہیں, جو معاملات سامنے آئے ہیں. اور دوسری بات, بڑی اچھی بات کی نوید صاحب نے کہ یہ سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. آج بلاول اور مریم صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں, ان کی سزا پر بات کر رہے ہیں, تو جب ان کو سزا ہوئی تھی تب بھی, اب تو سوشل میڈیا پر بڑی شیئرنگ ہو رہی تھی, تب بانی پی ٹی آئی اور ان کے جو رہنما تھے, ان کے قریبی دوست, انہوں نے مٹھائیاں کھائی تھیں. مطلب یہ کلچر آج بھی نہیں بدلا, کل بھی یہی تھا, آج بھی یہی ہے, اور شاید انفارچونیٹلی آنے والے کل پر بھی یہی ہوگا. تو فیصل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, یہ فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو یا نقصان؟ اچھا دیکھیں, ہوش کے ناخن لینے کی جو آپ بات کر رہی ہیں, نوید صاحب نے کہا, وہ ہوش کے ناخن کیا ہیں؟ وہ ہوش کے ناخن یہ ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار نہیں بنے. تو کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, انہوں نے اس سے سبق سیکھا؟ بن گئے نا وہ دوبارہ سے اعلی کار. ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے, برا ہو رہا ہے, اس بحث کو بھی چھوڑیں, تو کیا انہوں نے سبق سیکھا ہوگا؟ آج بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک نظر کرم ہم پہ جو ہے فرما دو. اگر آج اسٹیبلشمنٹ ان سے دوستی کر لے تو کیا یہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے جا کے نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں مل جائیں گے؟ تو ہوش کے ناخن تو کوئی بھی سیاستدان لینے کو تیار نہیں ہے. جب آپ لینے کو تیار نہیں ہے تو شکوہ بھی نہ کریں. اور جہاں تک مظلومیت کا تعلق ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس سے عمران خان کی اور یا تحریک انصاف کی مقبولیت میں یا مظلومیت میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اس کو کیش کرانے کے لیے جو میکنزم ہے وہ 8 فروری کے اعتبار سے ان کا مجھے کمزور نظر آتا ہے. کیونکہ میں اگر اپنے طور پہ اپنے محلے میں, اپنے اطراف میں اگر سروے کرتا ہوں تو شہری علاقوں میں بھی تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ووٹرز کو یا اپنے حلقے کے لوگوں کو یہ باور کرانے میں ناکام رہی ہے کہ اس کا انتخابی نشان کیا ہوگا. تو جس نے بھی تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کے لیے انتخابی نشان والی کارڈ کھیلا تھا, وہ ہمیں کامیاب نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ 8 تاریخ تک تحریک انصاف جو ہے اس معاملے میں 100% کامیاب ہو جائے, لیکن جب الیکشن میں اس وقت 8, 10, 9 دن رہ گئے تو ہمیں تحریک انصاف اس معاملے میں وہ نتیجہ خیز جو ایک تاثر تھا کہ یہ لمحے بھر میں 24 کروڑ لوگوں کو باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ کس حلقے میں کس آدمی کا انتخابی نشان ہے. تو لیکن شہری علاقوں میں بھی اب تک ہمیں وہ نظر نہیں آ پایا کہ شہری علاقوں میں, تو دیہاتی علاقوں میں, دیہاتوں میں اور جو مضافاتی علاقے وہاں کیا صورتحال ہوگی. شہری علاقوں سے مطلب وہ کہ جو ہر وقت جو ہے سوشل میڈیا سے جو لوگ کنیکٹ ہیں وہ بھی اپنے حلقے میں اس وقت اس بات سے آشنا نہیں ہو پائے مکمل طور پہ. اچھا, دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں نظام ایکسپوز ہو گیا,
یہ نظام ایکسپوز، سزا نظام ایکسپوز ہونے کی علامت نہیں ہے. جی جی، یہ سزا نظام کے مضبوط تر ہونے کی علامت ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ مزید مضبوط تر ہو رہا ہے. کوئی کس سے سبق نہیں سیکھ رہا، کسی کو سبق نہیں سیکھ رہا. سزا صحیح ہوئی، غلط ہوئی. جب عامر الیاس آنا یہ کہہ اٹھے کہ جلدی میں سزا ہوئی، تو پھر آپ خود تصور کریں کہ سزا کتنی غلط طریقے سے ہوئی ہوگی. بس یہ اینڈ ہے، یہ اینڈ ہے. یہ تو اس کے بعد کیا بچا اس عامر صاحب نے جب خود سزا پہ جو تشویش کا اظہار کر دیا؟ جی جی یار ابھی آپ میرے معاملے میں بات تو کر لیتے ہیں، جب بھی میں بات کرتا ہوں آپ کو تھوڑی سی کرنی ہوتی ہے. ابھی کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے اور اس کی پریس ریلیز آئی ہے. چونکہ آج بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی تھی اور پھر ریومرز اس سارے پاکستان میں کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. انہوں نے پھر کہا ہے کہ ہماری تمام فوج اپنی الیکشن کی ڈیوٹیاں آئینی مینڈیٹ کے تحت دے گی، لیکن امن و امان کسی کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. ایک تو یہ اچھی خبر آئی ہے دوبارہ، کیونکہ کچھ بلوچستان میں معاملات ہوئے، کچھ فاٹا میں، ایکس فاٹا میں ہوئے، تو لوگوں نے یہ کہانی شروع کر دی تھی. تو میں نے کہا یہ اچھی خبر آئی ہے. باقی ان کے اس تجزیے سے اتفاق ہے کہ جو پی ٹی آئی کو فائدہ ہونا چاہیے وہ 8 فروری کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کے باوجود میری بھی یہی رائے ہے کہ ووٹر کو جانا چاہیے اپنی پسند کی پارٹی اور ووٹ امیدوار کو ووٹ دیں. یہ سب کا فرض ہے، یہ کہانیاں نہ بنائیں. ٹھیک فیصل صاحب، کہانی کون بنا رہا ہے؟ کہانی کون بنا رہا ہے بھائی؟ میں تو آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں. دیکھیے بات میں نے آپ کو نظام جو ہمارا مضبوط تر ہو رہا ہے نا، جی جی بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نظام مضبوط ہو رہا ہے. بڑی معذرت. ٹھیک، نظام جو ہمارا جو مضبوط تر سامنے آ رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سبق کوئی بھی نہیں سیکھ رہا. ٹھیک ہے، ہم نے مستقبل میں بھی یہ سب کچھ سیکھنا ہے. ہمارے المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ گھڑی چوری ہوئی تھی، سائفر میں غداری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ جرم تھا یا نہیں تھا. ہمارا المیہ یہ کہ آج کل تعلقات صحیح نہیں ہے. چلے آج کل نواز شریف صاحب کے تعلقات صحیح ہیں، ان کی سب چیزیں ختم ہو گئی. کل اب یہ بات نواز شریف صاحب کو سوچنی چاہیے، اگر کل انہی عمران خان کے تعلقات صحیح ہو گئے تو آپ کی ہر چیز خراب ہو جائے گی. صحیح ہے، یہی تو مسئلہ ہے. یہ ہے سبق جو کوئی نہیں سیکھ رہا. یہ ہے سبق جو سیاستدانوں کو سیکھنا ہے. چلے نہیں سیکھ رہے، اسی طرح رو گے آپ. ٹھیک ہے، آج یہ رو رہا ہے، کل کوئی اور روئے گا اور روتے رہیں گے. الیاس صاحب ایسا ہو سکتا ہے نا کوئی معجزہ ہو جائے، یہ سیاستدان سبق سیکھ لیں؟ آپ کو لگتا ہے سیکھیں گے اور نہیں سوال ہی نہیں پیدا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، نقصان کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی جو اسٹریٹجی ہے اس کو لے کر؟ الیاس صاحب دیکھیں، اس سے جو ایک فائدہ یا نقصان ہونے کے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے پہلے ہی ان کو پتہ ہے کہ ان کے وہ جو مطلوبہ نتائج جو ان کو چاہیے، جو ڈیمانڈ چاہیے جیسے گورنمنٹ بنانے کے لیے، ان کے پاس تو رہنے نہیں کچھ دیا، لیکن وہ پھر بھی فائٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس دیکھیں پارٹی تو بالکل یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نامزد کارکن جو امیدوار ہیں وہ لڑ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی نشان ہی نہیں ہے. وہ اپنے ورکرز کے پاس کس طرح جائیں، کس طرح جا کے ان کو باور کرائیں کہ جی چلو شہروں میں کر لیں، دیہاتوں میں کہاں کریں گے، کس طرح ووٹ ڈالیں گے؟ ان کے لیے تو ایک سسٹم ہے، اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے لیے ٹف ٹائم شروع ہو جائے گا. اب یہ بھی تو دیکھنا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جھنڈا لے کے نکلتے ہیں اس دن کے نہیں نکلتے. آپ نے دیکھ لیا پچھلی ریلی جب نکالنے کی پاور شو کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کو نہیں کرنے دیا گیا. تو اب وہ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، کس طرح جاتے ہیں اندر، کس طرح ان کے کینڈیڈیٹ کو آپ کے کس طرح کریں گے، ان کا کینڈیڈیٹ بھی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جا کی. باقی تو ان کو جو فائدہ جو ہے کہ ان کی سزا سے، یہ جو آج بھی سزا ہوئی ہے عدالت کی جانب، لیکن ان کو فائدہ کارکنوں کو کوئی نہیں ہے. کارکن تو اس طرح ہی کھڑے ہیں، لیکن یہ کارکنوں کا یہ ہے کہ ایک ان پر پریشر ضرور آئے گا کہ جی ان کے پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان پر بانی جو ہیں ان پر ایک کیس پہلے تھا، دوسرا کیس بھی چلے گیا ہے، تو اب یہ ان کو مسئلہ اس طرح دکھائی نہیں دے گا. باقی سے ان میں سے وہ یہی ہوگا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو پہلے جو ڈٹے ہوئے تھے کہ جی ہم نے ادھر ہی ووٹ دینا ہے، اب وہ آہستہ آہستہ بکھرنا شروع ہوں گے، کیونکہ کچھ لوگ ہوا کے ساتھ ووٹر چلتے ہیں اور وہ ادھر جانا شروع ہو جائیں گے، ادھر چلنا شروع کر دیں گے. تو یہ بڑا ایک ہوگا کہ وہ اس طرح سیٹیں حاصل نہیں کر سکیں گے جو ان کا ایک ٹارگٹ تھا کہ ٹارگٹ جا کے لڑکے گورنمنٹ میں آئیں گے. نہ وہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، نہ کوئی کچھ کر سکتے ہیں. اب تو بالکل ان کے جو پتے ہیں بالکل ختم ہو گئے. تو چھوٹی سی بات کرنی ہے، صورتحال یہی ہے
کہ ان کو بس یہ بھی پنجاب میں تو کرنا ہی یہی ہے. ایک پہلے بھی الیکشن ان کا جو بائیکاٹ کیا تھا, تو بائیکاٹ جب کیا تھا ان کے بانی نے, تو اسی طرح یہ بھی یہ الیکشن میں یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو لڑ رہے ہیں, جو جیت جائیں گے, وہ کسی کے ساتھ مل جائیں گے, مل کے الیکشن گورنمنٹ میں دیکھیں شامل ہوتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. اب صورتحال کلیئر ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. باقی تو الیکشن جو ہیں وہ الیکشن تو ہوتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی ایسی صورتحال نہیں نظر آ رہی ہے. اس میں ہم آگے چل کے بات کر رہے ہیں. الیاس صاحب جی, فیصل صاحب کوئکلی کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے آپ. بس بھائی عامر صاحب سے پوچھنا تھا, جیسے الیاس صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوا کے رخ کے حساب سے چلتے ہیں, تو عامر صاحب کس کو ووٹ دیں گے, ہوا کے رخ کے اعتبار سے یا ضمیر کے مطابق؟ جی عامر صاحب جواب دینا چاہیں گے, ورنہ مجھے بریک کی طرف جانا. میں نے تو اپنا ووٹ سوچا ہوا ہے, اور وہ میرا خفیہ کارڈ ہے, تو لہذا میں نہیں بتاؤں گا. چلیں جی, مطلب آپ ہوا کے رخ پر چلتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں, آپ خفیہ طریقے سے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بریک لے رہے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, پرامن شفاف انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے, اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین, الیکشن کمیشن بھرپور طریقے سے انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے, لیکن اس کے لیے چیلنجز میں اضافہ ہو رہا ہے. سب سے بڑا خطرہ امن و امان کا ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر الیکشن کمیشن نے کل ایک اہم اجلاس بھی طلب کیا ہے. آج باجوڑ میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدوار ریحان زیب خان نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے, جبکہ کوئٹہ میں پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر پر دستی بم حملے میں 5 کارکن زخمی ہو گئے ہیں. کل بھی بلوچستان کے شہر میں پی ٹی آئی کی ریلی میں دھماکے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. دوسری طرف آج یہ بھی خبریں آئیں کہ کچھ حلقوں میں بیلٹ پیپرز کی دوبارہ چھپائی کا بڑھتا ہوا سلسلہ اور درکار خصوصی سیکیورٹی کاغذ کی جو بروقت دستیابی اور چھپائی ہے, وہ ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آئی ہے. بیلٹ پیپر کی کمی کے باعث کچھ حلقوں میں انتخابات مؤخر ہونے کے بھی امکانات ہیں. الیکشن کمیشن کی انتخابات کروانے کی مخلصانہ کوشش اور موجودہ حالات کی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے دوسرا بڑا سوال. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی, چونکہ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی. ظاہر ہے یہ جو ہم قومی سلامتی کی بات کر رہے ہیں, امن و امان کے معاملے پر بات کر رہے ہیں, اور اس سارے سینیریو میں ظاہر انتخابات اس کے ساتھ ساتھ ہیں. آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کو درکار بہت سارے چیلنجز ہیں, امن و امان سمیت غیر متنازع انتخابات, شفاف انتخابات, وقت پر انتخابات, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اور کس طرح سے نبرد آزما ہوگا الیکشن کمیشن؟ آپ نے بڑی تفصیل سے بڑے بڑے لفظ غیر جانبدار, شفاف, اس کے اوپر تو سارے بات کر چکے ہیں. نوید صاحب نے بھی بتا دیا, دنیا بھی کہہ رہی ہے. ہمارے ہاں الیکشن اس طرح ہی ہونے ہیں جیسے ہمیشہ ہوتے ہوئے ہیں. جیسے ایک آج افسوسناک ہوا کہ ایک امیدوار کی ڈیتھ ہوئی اور وہ الیکشن ملتوی بھی ہوئے, لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے بڑے لیڈروں پہ پیسے لے کے دوسرے امیدوار کو ٹکٹ دینے کا الزام لگایا. اس کی ویڈیو بھی آئی پڑی ہے کہ جناب وہ انہوں نے لوگوں پہ پیسے لینے کے کہ جی یہاں پہ بیٹھ کے ایک بنگلے میں 3-3 کروڑ روپے میں ٹکٹ دیا, اور اسی کو مار دیا. اور وہ پی ٹی آئی کا بہت ڈائی ہارڈ ورکر تھا, اور جس کو دیا وہ پیسے والا آدمی تھا. تو آپس کی لڑائی. اچھا, جب بھی الیکشن ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کچھ تو ضمنی الیکشن اس لیے فوراً آ جاتے ہیں کہ لیڈرز ڈبل سیٹوں پہ جیتتے ہیں, کچھ اور دوسرے امن و امان کی بنیاد پہ. آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ ایکس فاٹا میں الیکشن ہی کئی سیٹوں پہ نہیں ہوئے تھے, اور آخری دن تک بھی نہیں ہوئے تھے. تو یہ انتقال بھی ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. یہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جس میں کچھ سیٹیں اس وجہ سے ملتوی نہ ہوئی ہوں. ہاں, الیکشن کمیشن الارمنگ اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ بلوچستان میں ہوا, پھر یہ واقعات ہوئے, تو انہیں اپنا جائزہ تو لینا ہے, انٹیلیجنس ان پٹ بھی لینی ہے. لیکن یہ جب پریس ریلیز آئی اس کے بعد کور کمانڈرز کی کانفرنس بھی ختم ہوئی, اور نئی پریس ریلیز جو اب آئی وہ میرے خیال میں نے اسی لیے بیچ میں بول بھی دی تھی کہ وہ زیادہ ہیوی ہے, کہ جا کے جو انٹیلیجنس کے نمائندے ہیں ادارے کے, انہوں نے یہی بریف کرنا ہے کہ کور کمانڈرز نے اس کو اوکے کیا کہ ہم ہر طرح سے آپ کے لیے تیار ہیں. تو لوگوں کو بھی تیار ہونا چاہیے. وہ اپنے لیڈر کی نااہلی پہ, سزا پہ جو بھی غم و غصہ رکھتے ہیں وہ 8 فروری کو پولنگ سٹیشن پہ جا کے نکالیں. باقی کچھ بھی نہیں ہے, یہ رائٹ ہے عام آدمی کا کہ وہ جائے. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف لیڈر بات یہ کریں کہ جی حضرت عمر کا کرتے کا بھی حساب لیا جائے گا, وہ ریاست مدینہ کی بھی بات کریں اور چھوڑیں گھڑی بھی نہیں, تو پھر یہ کوسچن تو آئے گا ان کے اوپر. ان کے جو بہت سارے لوگ, سارے ایسے نہیں ہیں کلٹ فالوئنگ والے, بہت سارے لوگ سوچتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے ووٹ جو سوئنگ کرتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا جس دن وہ 35 اور 45 والا سروے آیا تھا, اس دن بھی 10% انہوں نے پنجاب کے اوپر یہی سروے دیا تھا کہ اس کے اندر سوئنگ ووٹ جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ گورنمنٹ کس طرف جا رہی ہے, اس کے مسائل کون حل کرے گا. یہی الیکشن کا نتیجہ ہونا ہے, کیونکہ جو کچھ
بویا وہ کاٹا جا. جی ایاز صاحب، اب ظاہر ہے یہ ایک چیلنج تو ہے، بہت سارے معاملات الیکشن کمیشن کو دیکھنے پڑتے ہیں. اب ظاہر ہے انتخابات کا جو انعقاد ہے یہ ایک بہت بڑا اٹ سیلف مرحلہ ہے، لیکن اس وقت جو امن و امان کے معاملات، دیگر معاملات، جس طرح میں نے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا، مطلب اس طرح کے بڑے چیلنجز ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی الیکشن کمیشن کے لیے چیلنجز ہیں، یا یہ ایک جیسے ایکسرسائز ہوتی ہے جو انتخابات ہیں اور وہ بڑی آسانی سے شفاف، غیر جانبدار، پرامن انتخابات منعقد کروائے گا؟ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے لیے اب بھی کوئی چیلنجز باقی ہیں؟ چیلنجز تو سارے عبور کر لیے الیکشن کمیشن نے. وہ جو کرنا تھا کر لیا، بلے کا نشان لے لیا، وہ جو تھا. اب تو صرف پولنگ کرانی ہے اس دن پہ، اور جب وہ کور کمانڈرز کانفرنس کہہ دے کہ جی ہمارے لوگ موجود ہیں، آپ کی آئینی اس کی ذمہ داری ہم پوری کریں گے، تو پھر بالکل ہی ختم ہو گیا. اس کے بعد الیکشن کمیشن کو اور کچھ بھی نہیں کرنا، صرف وہ کرانی. مطلب اتنا کمال یہ بھی شاید مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پہلے ہوا ہوگا کہ ایسے ایسے انتخابی نشان دے دیے گئے. مطلب پرویز الہی صاحب جو 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، اس کے بعد میرا 2-3 بار سپیکر رہے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کو گدا گاڑی کا انتخابی نشان دے دیا. تب یار تصحیح کرنے کے لیے دیا نا، اور کیا کیا آپ نے؟ تو الیکشن کمیشن نے اپنی جو واردات ڈالنی تھی اللہ کے فضل سے وہ ساری ڈال دی ہوئی ہے. اب صرف اور باقی صفاف کیا ہوتا ہے، صاف، شفاف، غیر جانبدار، یہ تو کلیشیز ہیں. یہ تو مرخل ہمارے الیکشنز کے حوالے سے تو یہ استعمال نہ ہی کیے جائیں تو بہتر ہے. آپ صرف یہ کہا کریں کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں، اس کے انتظامات مکمل ہیں، الیکشن کمیشن نے پولنگ کرانی ہے، اور اس کے بعد گنتی بھی مرحل ہونی ہے. جی عامر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں پھر فیصل صاحب دعا بس وہ چھوٹا تھا جو ایاز صاحب بات کر رہے تھے نا واردات، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو آج سزائیں ہوئی ہیں وہ الیکشن کمیشن نے اسپیکر کی طرف سے 5 ارکان اسمبلی کے بھیجے ہوئے ریفرنس پہ دیا تھا کہ حضرت صاحب نے امانت میں خیانت کی ہے. تو ایک طرف نااہلی 5 سال کے لیے کی تھی، دوسری طرف کیس فوجداری مقدمے کے لیے بھیجتا تھا. یہ بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے شروع ہوا تھا. جی فیصل صاحب آپ کو لگتا ہے چیلنج ہے کوئی الیکشن کمیشن کے لیے، یا سب کچھ پرامن سکون کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے؟ اچھا، یہ الیکشن کمیشن کے لیے نا پہلے بھی چیلنج نہیں تھا، اور الیکشن کمیشن کے لیے کسی بھی دور میں جو ہے نا وہ چیلنج ہوتا نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں کبھی بھی دھاندلی کے الزامات جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن پہ لگے ہی نہیں. یہ بھی ایک بڑا زبردست اور تاریخی لطیفہ اس ملک کے اندر ہے کہ جو الیکشن کرانے کا باضابطہ آئینی اور قانونی ذمہ دار ہے اس کو کوئی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. اس پہ کوئی الیکشن کے بعد جو دھاندلی کا الزام لگاتا ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس پورے الیکشن کے عمل میں جو ہے الیکشن کمیشن کا کوئی جو ہے نا رول ہی نہیں ہوتا. آپ مجھے بتا دیں کہ 2018 میں کسی نے الیکشن کمیشن پہ الزام لگایا یا 2013 میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ الزام لگایا؟ یہ بڑی جو ہے نا ایک حیرت انگیز بات ہے. ابھی بھی الیکشن کمیشن کون ہے جو آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پہ الیکشن کمیشن پہ کوئی اعتراض کر رہا ہے یا ان پہ کوئی سوال اٹھا رہا ہے کہ کوئی الیکشن کمیشن پہ کوئی جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے؟ اس کے باوجود کبھی بھی الیکشن کمیشن نے بہت ساری جگہوں پہ فرنٹ پر آ کر کھیلا ہے جی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن پہ تو کوئی بھی تنقید نہیں کر رہا. اب اس کو آپ اچھی بات کہہ لیں، مثبت بات کہہ لیں، جو بھی بات کہہ رہے ہیں، پریکٹیکل بات تو یہی ہے. لیکن 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا یہ شاید پہلا الیکشن ہے کہ جب الیکشن میں 8 دن ہو گئے اور اس قوم کی اکثریت کو اس بات کا یقین کامل نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ابھی الیکشن کمیشن کی جیسے ایک پریس ریلیز آئی ہے کہ وہ کل امن و امان کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کیا ہے KPK میں بلوچستان میں 3 بجے. اب اس پریس ریلیز کی بنیاد پہ لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ بھائی الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو سکتے ہیں اور کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اور کل الیکشن کے ہونے نہ ہونے کا جو ہے وہ حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا. جبکہ جیسے وہ عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کور کمانڈر کے اجلاس کے بعد تو پھر شکوک و شبہات کو ختم ہو جانا چاہیے. لیکن عجیب معاملہ ہے کہ شکوک و شبہات ختم نہیں ہو رہے. اور شکوک و شبہات ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ اس پہ بھی سب لوگ یکتا ہیں، سب لوگوں کی نا متفقہ رائے کہ بھائی اس لیے ختم نہیں ہو رہے کہ ابھی تک اس بات کا یقین نہیں ہو پا رہا کہ کیا تحریک انصاف کو مکمل طور پہ الیکشن کے عمل سے دور کرنے میں کامیابی حاصل ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ اس کو ایک المیہ بھی ہے، ایک افسوسناک بھی ہے ہمارے سیاسی تاریخ کا
یہ ایک دھبا بھی ہے کہ صرف تحریک اس بنیاد پر اگر الیکشن کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں تو برحال یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ الیکشن کے سارے پروسیس پر جو شکوک و شبہات ہیں یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے, اور یہ واحد الیکشن ہے جو آج بھی یقین نہیں آ رہا لوگوں کو, ووٹرز کو, کہ یہ الیکشن ہوں گے بھی صحیح نہیں. بہرحال الیکشن کمیشن ڈٹرمنڈ ہے, اور جس طرح سے ابھی کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ بھی سامنے آیا سیکیورٹی کے حوالے سے, تو ظاہر ہے اب یہی سوال رہتا ہے کہ واقعی یہ جو الیکشن کمیشن کے لیے ایک بڑے بڑے چیلنجز ہیں وہ اس سے کس طرح سے نپٹے گا. بریک لے رہے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا یہی سوال نوید صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. انتخابات میں چند دن باقی رہ گئے ہیں, ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں. نوید صاحب آپ سے بھی یہی سوال, کتنا بڑا چیلنج ہے الیکشن کمیشن کے لیے پرامن شفاف انتخابات کا انعقاد؟ دعا میرے خیال میں اب تک پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں تو ان میں سے کسی کو بھی آپ جو ہے فری, فیئر, کریڈیبل اور ٹرانسپیرنٹ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہر الیکشن کے لیے کوشش یہ کی جاتی تھی کہ وہ آزاد, صاف, شفاف اور منصفانہ نظر آئے. لیکن اس دفعہ تو وہ کوشش بھی نہیں کی جا رہی. اس دفعہ تو وہ کوشش بھی نہیں کی جا رہی کہ الیکشن جو ہے وہ فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ اور کریڈیبل نظر آئے, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو ایک پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے تو اس سے تو بالکل بھی نہیں لگتا. یہ ابھی کچھ سینئر صحافی جو کہ اندر کی خبر رکھتے ہیں ان کی طرف سے تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اگر الیکشن کے دن بھی یہ جو ہے یہ اگر یہ شائبہ پیدا ہو گیا کہ جی پی ٹی آئی کے امیدواران جیت رہے ہیں تو الیکشن کو اس وقت بھی کینسل نہ کروا دیا جائے. تو جو یہ کہنا کہ جی ای سی پی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے, تو کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے, پاکستان کی تاریخ رہی ہے, پاکستان میں الیکشن کی یہ تاریخ رہی ہے. لیکن اس دفعہ جس بلیٹنٹ طریقے سے اور اس کی پرواہ کیے بغیر کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں, جیسے میں نے کہا پچھلے سیگمنٹ میں کہ ابھی میں نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لیسٹ کریڈیبل الیکشن جو ہے یہ ہوتا نظر آ رہا ہے. تو الیکشن میں پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا کے آپ نے اس سے الیکشن سمبل چھین لیا, اب تو وہ تتر بتر ہے نا. آپ سامنے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر ایک پارٹی کی پہچان جو ہوتی ہے الیکشن والے دن وہ اس کا سمبل ہوتا ہے. اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور پھر یہ جو باقی جماعتیں میدان میں اس وقت ہیں جیسے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی, ان سے بھی یہ کہہ کے دیکھیں کہ جی آپ اپنا الیکشن سمبل سرنڈر کر کے اور پھر الیکشن لڑیں, پھر مقابلہ کریں نا. تو ایک پارٹی کو آپ نے دیوار سے لگا لیا, اس کو الیکٹورل پروسیس سے ہی آپ نے ختم کر کے رکھ دیا, جس طرح سے جو کچھ 9 مئی کے بعد سے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں الیکشن تو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ پچھلے جس طرح کے الیکشن تھے, میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ الیکشن پھر کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ فری اینڈ فیئر نظر آئے, لیکن اس دفعہ یہ کوشش بھی نہیں کی جا رہی کہ وہ فری اینڈ فیئر نظر آئے. سر یہ تو زیادہ اچھی بات ہے نا, کھل کے کام ہونا چاہیے. الیاس صاحب آپ کو لگتا ہے الیکشن کمیشن کے لیے کوئی چیلنج ہے شفاف انتخابات منعقد کرانا؟ بالکل, الیکشن کمیشن کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ آپ دیکھیے گا اب الیکشن ہوگا 8 فروری کے بعد, دیکھیے گا اس کے بعد جو آزاد امیدوار ہیں ان کے ریٹس لگنا شروع ہو جائیں گے گورنمنٹ بنانے کے لیے. دیکھیے گا پیپلز پارٹی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے اور آئی پی پی بھی ہے. سامنے آپ کے سامنے ابھی تو شیخ رشید صاحب نے جیل سے بھی پیغام دیا کہ NA56 میں جو پی ٹی آئی کے ایک امیدوار ہیں شہریار صاحب, انہوں نے جناب جی 3 کروڑ پہ میں ٹکٹ لی ہے, ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں پنڈی میں. تو یہ اس طرح ساری صورتحال ہے. ادھر بھی کافی جو ہے کہ شروع ہو گئے کہ جی جو کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس. یہ نون لیگ والوں نے کوئی پیسہ نہیں دیا ٹکٹ دینے کا؟ نون لیگ والے بھی ٹکٹ وغیرہ لے رہے ہیں, بالکل نہیں پیسے نہیں دیے ٹکٹ لینے کے لیے. نہیں, نون لیگ والوں نے تو جو ٹکٹ کے لیے والے پیسے سارے چلے گئے, ایک دفعہ لیے تھے پھر دوسری دفعہ پھر دوبارہ لیے انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے ٹکٹ کے امیدوار تھے. تو یہ ساری میں نے کہا شاید ٹکٹ پی ٹی آئی کے بکتے ہیں, میں اس لیے سمجھنا چاہ رہا. پی ٹی آئی ہاٹ کیک تھا جی, بکے ہیں ادھر سارے اس ٹائم پارٹی ٹکٹ اور بیچنے میں. وہ کہہ رہا ہے جس نے آگ لگوائی تھی, یہ ساری جگہ لگے ہوئے تھے. نہیں وہ کہہ رہے تھے نا کوئی کلاسوں میں بھی کہا گیا کہ یار ٹکٹ چاہیے 10 کروڑ جمع کرا دو پارٹی فنڈ میں. وہ میں نے سنا تھا, میں تو اس لیے اپنی نام لینا جی. شیخ رشید نے ویڈیو میں کہہ دیا, مرنے والے نے ویڈیو میں کہہ دیا کہ جی پیسے لے کے ہمارے ٹکٹ لے کے. شیخ رشید صاحب زندہ ہیں ابھی. جی الیاس صاحب, تو الیاس صاحب آپ اندر کی خبر لاتے ہیں. دکھ تھا
صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا الیکشن کا جب ریزلٹس آئیں گے تو اس کے بعد دیکھیے گا آزاد امیدواروں کی کتنی بڑی مارکیٹ لگے گی، اور اس مارکیٹ میں یہ دیکھیے گا یہ سارے لوگ آئیں گے. یہ اصل میں تو پی ٹی آئی کے جو تھے، جو امیدوار تھے، ان کے تو ان پاس اب نشان نہیں ہے. اب تو یہ سارے آزاد امیدوار ہیں. تو اب یہ جو بھی جیتے گا، اگر جیتا ہے تو آپ نے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی جیسے تھا N119 میں جیسے امیدوار کھڑا تھا تو اس کے لیے آگے صنم جاوید آ گئی، تو پھر ان کو ویڈرا کرنا پڑا کہ صنم جاوید نہیں ادھر سے لڑیں گی الیکشن. تو وہ جو امیدوار لڑ رہے ہیں تو وہی لڑیں گے. اسی طرح جو کئی جگہ ہیں امیدوار کھڑے جہاں ثابت کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے ووٹرز کو بتا رہے ہیں، بڑے طریقے سے کر رہے ہیں، بڑے سائنٹیفک طریقے سے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ پوسٹر تو ان کے لگتے ہیں ساتھ ہی اتر جاتے ہیں. پوسٹر لگ ہی نہیں رہے پی ٹی آئی کے اگر امیدوار لگاتا ہے اس میں جھنڈے کا نشان ہو یا کسی طرح ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، بینرز وغیرہ، تو ادھر پولیس ایک خاص طریقے سے آتی ہے اور اتار کے لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمارا سوال پرامن شفاف انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کے کتنا بڑا چیلنج. رائے آپ نے جانے ایکسپرٹس کی. آج کے ایکسپرٹس سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ.